अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। वैसे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात होती है कुछ अवामी नौइयत के मामला और मसाइल पर, और गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई जो मुल्क के इस वक्त अमूमी मसाइल हैं सियासी नौइयत के उस पर, और साथ साथ शहर कराची के जहाँ मसाइल का एक अंबार है उस हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। बहुत सारे पैगाम मौसूल होते रहे। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी सारे जो आपके सवालात हैं, कोशिश होती है वैसे तो प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाया जाए, लेकिन वक्त की कमी की वजह से बहुत सारे जो सवालात हैं उनको प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जा सका। कोशिश करेंगे आज उन मामलों पर ज़रूर तफसील से गुफ्तगू करें और साथ साथ मुल्क की जो सियासी इस वक्त सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जाए। आम इंतख़ाबात के हवाले से इस वक्त कशमकश सी एक जारी है सियासी जमातों के दरमियान, और हर शख्स ये दावा करता नज़र आ रहा है कि उसकी जो पोजीशन है पहले से ज़्यादा मुस्तहकम है, और गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में यकीनन सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। और एक जमात जिसके पास माज़ी करीब में अक्सरियत थी वो अक़लियत में तब्दील हो गई है, ये दीगर जमातों का नज़रिया है, ख़्याल ये है। और बाकी मानदा जो जमातें हैं वो ये समझती हैं कि उनके साथ जो ज़्यादती हुई है, ग़ालिबन किसी साजिश का तस्करा हो रहा है, उसकी बुनियाद पर वापस आ सकते हैं और बड़े भरपूर तरीके से कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। शर्त यह है कि अगर आम इंतख़ाबात मुक़र्ररा वक्त पर करवा दिए जाएँ। और इसके साथ साथ जो दीगर इसमें सियासी मामलात हैं जिसके ऊपर आप रात गए प्रोग्राम देखते रहें मुख्तलिफ़ चैनल्स पर, बात होती रही क्या अक्टूबर में इंतख़ाबात होंगे या उसके बाद हो सकते हैं, ये तमाम क़यास आराइयाँ हो रही हैं। बहरहाल कोशिश करेंगे इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए और साथ ही जो अवामी मसाइल उसके पर भी थोड़ी सी बात करें। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो आज हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सीनियर मरकज़ी रहनुमा नुसरत नियाज़ी साहिबा, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नुसरत आपा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, आप भी मरकज़ी रहनुमा हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आप इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब। नुसरत आप ये अभी जैसे इब्तिदाइया में तस्करा हुआ कि हर शख्स और हर जमात ये दावा कर रही है कि 2018 वाली कम अज़ कम पोजीशन नहीं होगी। जिस जमात के लिए ये कहा जाता था कि उसको कोई गैर ज़रूरी सपोर्ट थी या किसी और रास्ते से या लफ्ज़ सेलेक्टेड का एक इस्तेमाल किया गया, उनको सेलेक्ट करवा कर पहुँचाया गया, वो तासुर ज़ाइल कर दिया गया। शायद उन्होंने बड़ी कोशिश की है इसके ऊपर कि उसको किसी तरह ज़ाइल करें, लेकिन क्या 2018 से सूरत हाल मुख्तलिफ है। और दूसरा ये कि अब एक हर शख्स अब तो मेरे ख्याल में सियासी मामलों से आगाह है, आगाही रखता है कि ये किसी ख़ास वजह से आम इंतख़ाबात में दाखिल की जा रही है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्या वाक़तन अगर आज इंतख़ाबात हो जाएँ तो ये पीडीएम में शमुल जितनी भी जमातें हैं या जो आपकी जमात जो कि हिस्सा नहीं भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इंतख़ाबात में कामयाबी हासिल कर सकेगी? ये जो हालिया इस वक्त कारकर्दगी है इसकी बुनियाद पर मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू की जाए। यासिर बहुत शुक्रिया, आप मुझे मदद किया। बात दरअसल ये देखिए यासिर, ये तो बहुत ही मैं नहीं समझती कोई लॉजिकली बात है कि इंतख़ाबात अब हो जाएं, महीने में हो जाएं, 15 दिन में हो जाएं तो जी वो पीटीआई जो है ना विन कर सकती है। तो ये तो मैं समझती हूँ कि वो बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं अगर इस किस्म की सोच रखते हैं। देखें, जो अवामी लीडर होता है या अवामी पार्टी होती है उसकी मकबूलियत तो पूरा साल ही होती है। जब मर्ज़ी इंतख़ाबात हो जाएं, जब मर्ज़ी वो अवाम के पास चले जाएं तो उन्हें वही पजीराई मिलती है। मैं नहीं समझती हूँ कि अभी हो जाएं तो बहुत अच्छा है, बाद में होंगे तो क्या होगा। मैं तो कहती हूँ आज हो जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है वेलकम, 1 साल बाद होते हैं तो वेलकम, 2 महीने बाद होते हैं तो वेलकम, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए, जो सही पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जिनको पता है कि हमारी जड़ें जो है ना अवाम के अंदर मौजूद हैं और अवाम हमें पसंद करती है, तो नो डाउट उससे इंतख़ाबात में शिकस्त नहीं हो सकती है। बात दरअसल ये है कि यासिर देखिए
خان صاحب کو ہر کام میں بہت جلدی ہوتی ہے. کام میں جلدی اس لیے تھی کہ وہ پہلا وزیر اعظم ہے جس کو آئینی طور پر اقتدار سے فارغ کیا گیا, فارغ ہوئے, اور پارلیمنٹیرینز عدم اعتماد کے تھرو وہ گئے ہیں, لیکن انہیں یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ میں جو ہے نا بادشاہ کی سلامت تھا تو میں ہی رہتا تو بہتر تھا. تو انہیں شاید یہ برداشت نہیں ہوا کہ انہوں نے کے پی کے میں ان کی اپنی گورنمنٹ تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے خود اس کو چھوڑا. پنجاب کے اندر ان کا اپنا جو ہے نا ڈاکو بیٹھا ہوا تھا, پھر انہیں کیا ایشو تھا کہ وہاں سے انہوں نے اقتدار کو خود ہی لات ماری. جب یہ سارا کام کرو گے پھر کہو گے کہ جی ہم نے چھوڑ دیا ہے, فی الفور پورے ملک میں الیکشن کروائیں, یہاں کروائیں فلاں. اصل میں انہیں غلطی کا احساس ہو گیا. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سیاسی نہیں ہے, اسی وجہ سے کہتے ہیں وہ اناڑی ہے, سیاست کا اناڑی ہے. ویسے ہوگا اپنے اس میں کھلاڑی, ہم اس کو نہیں کہتے, لیکن وہ یہ جو پتلی تماشے کرتا ہے وہ یہ غلط ہے. اور پھر تھوڑے ٹائم کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی, پھر خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہم سے مسٹیک ہوئی ہے. تو بھائی آپ وہ کام کرو ہی کیوں؟ آپ اگر اپوزیشن میں رہتے, پاکستان پیپلز پارٹی کی یا صرف 14 سیٹس تھیں جب اپوزیشن میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بیٹھی, تو دیکھیں 14 ہوں یا 150 ہوں, مقصد یہ کہ وہ جو اپوزیشن کے اندر بیٹھ کے رول پلے کرتے ہیں, یقینی وہی رول پلے کرتے ہیں. عوام ان کے حلقے کی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جی وہ عوامی ایشوز پہ ڈسکس کر رہے ہیں, عوامی ایشوز پہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو ہرڈلز دے رہے ہیں, اس کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیپ آپ نے لینا ہے اور یہ اسٹیپ آپ نے نہیں لینا. تو خان صاحب شاید چاہتے ہیں کہ سدا گورنمنٹ میری رہے, تو ایسا نہیں ہوتا. اپوزیشن میں انہیں رول پلے کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا. یہ ان کی ایک آئینی اور اخلاقی ذمہ داری تھی. جی عرفان اللہ نیازی صاحب, اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب نہ وہ میں ہوں, نہ تو ہے, نہ وہ ماضی ہے فراز. وہ صورتحال نہیں ہے, شاید 2018 والی کیفیت بھی نہ ہو, نہ وہ جرنل ہے پسند کا, نہ آر ٹی ایس بند ہونے کا کوئی خدشہ ہے, نہ شاید یہ ہونے دیں گے. تو پھر کیسے یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر انتخابات ہو جائیں گے تو اس میں کامیابی حاصل کریں گے؟ کہ آپ کو بھی امید ہے کہ ان کی جو اس وقت کارکردگی ہے اس کی بنیاد پر ان کو ذیل کیا جا سکتا ہے؟ یہ ذرا فرمائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مقبولیت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی ہر مشکل کے وقت بڑی ہے, اور ابھی بھی جو ان پہ ایک یہ چیز ہے جو آئیں, ہمیں اقتدار سے مطلب امپورٹڈ گورنمنٹ کو لا کے چلتے ہوئے اس پہ ہٹایا گیا. اس کے بعد حالانکہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس دور میں ایک ایسا مطلب مہنگائی کا اثر آیا ہوا تھا کہ ہماری پارٹی بہت زیادہ وہ پریشان تھے, ہمارے ایم این ایس پریشان تھے, لیکن جیسے ہی ہٹایا گیا اس کی پاپولیرٹی کا گراف اتنا بڑھ گیا کہ ہم نے اپنی ہی گورنمنٹوں کو ختم کیا, چلتی ہوئی گورنمنٹس کو, کہ بھائی آپ ہم الیکشن کرائیں. کیونکہ یہی پی ڈی ایم مکس اچار جو کہا کرتی تھی کہ جی آپ توڑیں ہم الیکشن کروائیں گے, آپ توڑیں ہم الیکشن کروائیں گے, تو خیر ہم نے اپنی گورنمنٹس توڑی کہ الیکشن کرائیں. وہ انہوں نے جب پاپولرٹی دیکھی بائی الیکشنز میں, یا جب جیسے 7 حلقوں پہ عمران خان خود کھڑا ہو گئے, تو پورا 13 جماعتیں ایک طرف تھیں, پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تھی. تو اس خوف جو ان پہ خوف کی پہلے بھی مبتلا تھے, پھر اور زیادہ اس میں مبتلا ہو گئے, جس کی وجہ سے الیکشن سے بھاگنے لگ گئے. آج بھی الحمدللہ عمران خان اپنے کوٹوں میں گئے حاضریوں دینے کے لیے, کہتے ہیں کہ بھائی وہ نہیں جاتے, وہ جی سیکیورٹی ایشو ہے, سیکیورٹی دینا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, لیکن وہ جائے, محبت کرنے والے اس کے فالوورز لاکھوں ہیں, وہ ان کے آگے آگے پہنچ جاتے ہیں ان کو ڈھال بنا کے کہ نہیں ہم ان کو اس کے ساتھ غلط کوئی ایسا نہیں ہونے دیں گے. یہی وجہ ہے کہ اتنے دنوں کے بعد کہنے لگے جی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں اور ٹکٹوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. کل ہم 1 مئی کی ہم نے ریلیز نکالی لاہور, پنڈی اور پشاور میں, لاکھوں کی تعداد میں وہی لوگ نکل آئے عمران خان کے فالوورز. تو ہمیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی الیکشن ہوں گے, آج بھی کل بھی عمران خان نے یہی کہا ہے کہ بھائی ایک ایجنڈا ہے کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کریں اور 3 مہینے میں الیکشن کرائیں. تو ہم تو آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, یا پھر 14 مئی کے الیکشن ہونے دیں پنجاب گورنمنٹ میں, پتہ چل جائے گا. یہ اس سے بھی بھاگ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اکتوبر میں کرائیں گے. ایسا کیا ہے کہ اگر آپ 2-3 مہینے الیکشن پہلے ہو جائیں, پاکستان میں ایک مطلب ایک طرح سے بحرانی کیفیت ہے
کہ وہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے الیکٹڈ گورنمنٹ وہ نہیں ہے, چند دنوں کی مہمان بٹھا دیا گیا ان کو. مہنگائی کا دورہ ہے. جو لوگ سندھ سے بھی جایا کرتے تھے مہنگائی مارچ کرتے تھے, مولانا صاحب بھی مہنگائی مارچ کرتے تھے, وہ سارے سو کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ لوگ پس رہے ہیں. لوگوں کو آٹے کی لائنوں میں لگا دیا ہے اور سینکڑوں ٹن گندم جو ہاکسبے کے گوداموں میں بھری پڑی ہے اور رات کے اندھیرے میں افغانستان اسمگل کروا رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ کون کروا رہے ہیں؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام جس طرح رمضان میں اور عید انہوں نے مشکل میں گزاری ہے, اس کا بدلہ وہ انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن میں ضرور لیں گے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 13 پارٹیوں کا مکس اچار ہے ان کو تو چھپنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی. ایون میں یہ بھی گرانٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ ان کے کینڈیڈیٹس بھی پورے نہیں ہوں گے. تاخیر اس وجہ سے کر رہے ہیں, تاخیر اس وجہ سے کر رہے ہیں. یہ کسی طریقے سے عمران خان کا اس کا مرال ختم ہو, لوگ تھک جائیں. لوگ نہیں تھکتے, ہزاروں لوگ آتے ہیں ایک دن تو وہ چارج ہو کے چلے جاتے ہیں تو دوسرے ہزاروں لوگ چارج ہو کے دوبارہ آ جاتے ہیں. تو یہ تو نہ رکنے والا سلسلہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم انتظار میں ہیں کہ الیکشن کروائیں اور تاکہ ملک جو ترقی کی اس میں چلا تھا 3.5 سال جو رکاوٹ آئی تھی ہم اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں. اور عمران خان نے تب تو پھر کہا کہ جو میں نے ہیلتھ کارڈ دیا تھا ہم انشاءاللہ ایجوکیشن کارڈ بھی دیں گے کہ جس طرح ہر غریب کا بچہ کارڈ کے ذریعے کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں داخلہ لے سکے گا. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے عزائم اچھے ہیں, عوام ہمارے ساتھ ہے. ریٹائرڈ ہو یا اپنی کرسی پر ہے, کچھ بھی ہو نتیجہ چینج نہیں ہوگا. کون سا نتیجہ؟ ہاں یہ نہیں بتایا نا ہم تو نتیجہ چینج تو جو اگر وہ الیکشن میں آئیں گے بھاگیں گے تو وہ کروائیں گے نا. لیکن عوام انشاءاللہ اتنا سخت پہرا دے گی جیسے اپنے کپتان کا دیا اسی طرح اپنے ووٹوں کا اور بیلٹ باکس کا بھی دے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چاہے کوئی ریٹائرڈ ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے بھائی. اب فرمائیے گا, اب ریٹائرمنٹ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اپنی کرسی پر ہو نہ ہو, وہ سپورٹ ہو نہ ہو, جو منٹوں کے حساب سے ورلڈ ریکارڈ بن رہے ہیں ضمانتوں کے, وہ سلسلہ رک جائے یا نہ رکے کوئی فرق نہیں پڑتا جی. کوئی بھی آ جائے کیسی بھی صورتحال ہو. اب تو RTS کا بھی میرے خیال میں جیسے انہوں نے کارکردگی بتائی ہے, یہ بات تو درست ہے کہ جو مہنگائی ہے اور یہ سب کچھ ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے. جتنی بھی جماعتیں اس وقت ہیں جو برسر اقتدار ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اب ان کو یہ بھی فکر نہیں ہے کہ RTS رہتا ہے نہیں رہتا, یا کوئی اپنی کرسی پر ہو یا ریٹائرڈ ہو جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے لیے مشکل وقت آ چکا ہے. جی فرمائیے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا اس طرح کے اسٹرانگ اسٹیپ نہیں لیتی ہے. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ عوام ہم سے ناراض ہو جائے گی, عوام یقیناً ہم سے ناراض ہوگی. جب ہم ووٹ لینے جائیں گے تو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو اس کو نقصان کا سامنا کر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وجہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی ذات اپنی پارٹی کو نہیں دیکھنا, ہم نے دیکھا ہے ملک کو. دیکھیں ملک ہے تو انتخابات بھی ہوں گے, ملک ہوگا تو پارٹیز بھی ہوں گی, اور ملک ہوگا تو کوئی نہ کوئی پارٹی جو ہے نا اقتدار میں بھی آئے گی. اگر ہم یہی دیکھتے رہتے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان کا حال خان صاحب خود 3.5 سال میں کر کے گئے ہیں وہ بچانا اس کو بہت مشکل ہی نہیں ناممکن تھا. تو یہ جو اسٹیپ لیے گئے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کڑوی گولی سے بھی زیادہ بڑی گولی لی گئی ہے, وہ بڑی عوام کے لیے اس وقت تو بہت مشکل ہے. میں اس کو ایڈمٹ کرتی ہوں, بہت مہنگائی ہے, بہت مشکل ہے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک جو ہے نا اس کو بہتری کی طرف ضرور لے کے جائے گا, اور انشاءاللہ ہم عوام میں جائیں گے بھی صحیح یاسر, اور سرخرو بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے کہ ان کو ہٹانا واقعی ایک غلطی تھا. کیا یہ سمجھتی ہیں جو اس وقت برسر اقتدار جماعتیں ہیں, کیونکہ جنسی کارکردگی کا آپ نے تذکرہ کیا, دیکھیں ان کے جو دور حکومت تھا اس کے اندر بھی کوئی صورتحال بہت اچھی نہیں تھی, اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا کہ جو سیاسی فہم رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محض 2 سال کے اندر صورتحال یکساں مختلف ہوتی, یہ آج جیسے مقبولیت کا اور پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے, تو یقیناً اپنی جگہ پر نہیں ہوتی. اور شاید یہ بات یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مزید 2 سال یہ حکومت کر جاتے تو شاید پھر کبھی زندگی میں دوبارہ اقتدار حاصل نہیں کر سکتے تھے. لیکن وہ جو ایک غلطی میں اپنے استعمال کر رہا ہوں, یقیناً آپ کی رائے سے مختلف ہوگی, لیکن وہ جو عدم اعتماد کی تحریک اور ان کو جو ہٹانے کا ایک پورا ایپیسوڈ تھا, کیا واقعتاً وہ غلطی نہیں؟ دیکھیں یہ بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں عدم اعتماد ایک آئینی حق ہے, ٹھیک ہے,
اور وہ پارلیمنٹیرین نے یوز کیا. اگر یہ اس اعتماد پہ پورا ہوتا تو یقینی سی بات ہے یہ وزیر اعظم پاکستان رہتے. کوئی دیکھیں یاسر کوئی باہر سے تو ممبر نہیں آئے نا کہ جنہوں نے عدم اعتماد دیا یا ان کو چھوڑ کے گئے, ان کے اپنے لوگ چھوڑ کے گئے. اور ان لوگوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ تو نہیں ہے وہ لوگ, اور اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کی بات کی جائے تو تقریباً جماعتیں ان لوگوں کے ساتھ تھیں, اور انہی کے اپنے پرانے ساتھی تھے, ان کے اپنے علائے تھے, انہوں نے ان کو چھوڑا. تو جب چھوڑ رہے ہیں آپ کو تو وہ برے ہو گئے, اور اگر آپ کے ساتھ تھے تو بہت اچھے تھے. کی بات تو خیر وہ دوسری طرف ہے, وہ ایک کوثر نیازی صاحب کی کتاب تھی اور لائن کٹ گئی, تو ان کی شاید لائن کٹ گئی تھی اس وجہ سے یہ ان کی لائن جو ہے نا, ورنہ مہنگائی تو آج زیادہ ہے, اگر مہنگائی کو بنیاد بنا ان کی لائن آئینی طور پہ کٹی ہے, ورنہ جتنے پرائم منسٹر ہمارے پاس رہے ہیں کسی نے ٹائم پیریڈ پورا نہیں کیا, اور ان کی لائنیں کسی نہ کسی اور بہاف پر ایلیگیشنز لگا کر کاٹی گئیں. ان کے اوپر اگر ایلیگیشنز تھے بھی سی تو ایلیگیشن سے نہیں گئے, دیکھیں آئینی طور پہ گئے. اگر عدم اعتماد میں یہ کامیاب ہو جاتے تو یقینی بات ہے یہ کیوں جاتے. بالکل ٹھیک ہے. عرفان اللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو صورتحال ہے جس کا تذکرہ ہوا یقیناً ان کے حق میں نہیں ہے, لیکن یہ انتخابات کے حوالے سے اگر تاخیر ہو بھی جاتی ہے, جیسے اکتوبر کی بات ہو رہی ہے, جس تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور گزر گیا نہیں اس کا اندازہ ہوا, اکتوبر میں ہو یا دسمبر میں ہو, جیسا خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں اپنی ریلیوں کے اندر اور اپنے جو ٹیلی ویژن اور گاڑیوں کے اندر سے جو خطاب ہو رہے ہیں اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ انتخابات جلدی ہوں گے, ہمیں کامیابی ملے گی. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ 2 مہینے بعد ہوں یا 3 مہینے بعد ہوں؟ کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیوں اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے؟ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے, جیسے آج کل آپ کو زبان زد عام ہے یہ سوال کہ کسی کی ریٹائرمنٹ کا خدشہ ہے کہ اگر وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو شاید صورتحال مختلف ہو جائے گی, اس لیے اتنی تگدا ہو رہی ہے. اور دوسری طرف جو حکومت موجود ہے اس کی حتی الامکان کوشش ہے کہ اس وقت نہ کیا جائے, وہ شاید ریٹائرڈ ہو ہی جائیں, جن کی وجہ سے یہ ساری جو محفل سجانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ بات کیسا کرتے ہیں؟ دیکھیے ریٹائرمنٹ کا خوف تو انہیں کو ہی ہے, گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں ان کو کیسے خوف ہے؟ ان کو خوف ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ریٹائرمنٹ کی سپتمبر گزار کے ہم الیکشن کروائیں نا, تو یہ خیر جب بھی کرا لیں ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. جس طرح انہوں نے چلتی گورنمنٹ کو راج کی تاریخ میں سندھ ہاؤس میں جو بولیاں لگوا کے لوگوں کے زمین خرید کے گورنمنٹ ختم کروائی, وہ سب نے دیکھا, عوام نے بھی دیکھا, عوام باشعور ہو چکی ہیں, ان کو پتہ ہے کس طرح ہٹایا گیا. پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنا اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں اور اپوزیشن بھی ان کو ووٹ دے رہی ہے. یہ تو سارا کھیل کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ کیا جب یہ جو جوڑ توڑ ہو رہا تھا, یہ جو خریداری کی آپ نے بات کی, جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن کیا تو اتحادیوں کو یہ پھر پرانی بات ہے دہرانا ضروری ہے کیونکہ اس کا تذکرہ ہو چلا ہے. جو اتحادی تھے جب ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں, کیا ان سے کبھی یہ سوال کیا, کیا یہ ان سے تقاضا کیا گیا کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آئے گی تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ ایسا ہوا نہیں. وہ یہاں پر جو قریب میں جو مرکز ہے سیاسی جماعت کا, تو وہاں پہ جب گئے وہاں پہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں, اور خاصے پر اعتماد تھے کہ شاید جیسے ہمیشہ ٹیلی فون آ جایا کرتا تھا اس دفعہ بھی ٹیلی فون آ جائے گا, جو کہ نہیں ہوا. بس یہی شاید میرے خیال میں فرق تھا. ماضی میں جتنی بھی ان کے خلاف کوششیں کی گئیں, تو اس سے کیا آپ تاثر یہ ملتا ہے؟ یہ تو ذرا سمجھائیے گا کہ یہ جوڑ توڑ کی آپ نے بات کی, جوڑ توڑ کو اس لیے وہ نہیں سمجھتے کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کی حکومت بنی جو جوڑ توڑ ہوئی وہ بھی پوری دنیا نے دیکھی ہے, اس کو بھی کیسے جھٹلایا جا سکتا. سب نے دیکھا, ہوائی جہاز کے اندر لوگوں کو بٹھا کر لایا گیا, حکومت کا حصہ بنایا جا رہا تھا. جب وہ غیر آئینی اور غیر سیاسی نہیں تھا تو یہ غیر آئینی اور غیر سیاسی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بتائیں. دیکھیں ہوائی جہاز کی جہاں تک آپ نے بات کی, اس میں جو بھی آزاد لوگ تھے نا ان کو دعوت دی گئی گورنمنٹ میں آنے کی, اور میرے خیال میں 90% آزاد لوگ جو جیتے ہوئے تھے وہ ہماری گورنمنٹ پہ آئے. ہم نے ان کو اپنا پیغام دیا, تحریک انصاف کا میسیج دیا, عمران خان کا پیغام دیا, انہوں نے لبیک کیا اور آگے شامل ہو گئے. اسی طرح بہت سی جماعتیں قائد اعظم کی شکل دیکھ کر نہیں آئے. نہیں, اکثریتی جماعت پاکستان اکثریت جماعت پاکستان تحریک انصاف تھی, تو جو اتحادی جماعتیں تھیں جو تھوڑی سیٹوں والے وہ بھی شامل ہو گئے. نہیں وہ تو بات نہیں کہتے رہے کہ قائد اعظم کا احترام اتنا ہے کہ جب ان کی شکل دیکھتے ہیں نہیں ایسی دیکھیں, اگر قائد اعظم کا احترام ہوتا تو ہم 2013 میں اپنے 18 MPs کبھی نہ نکالتے. اگر ہوتا تو ہم اپنے MNAs کبھی نہ نکالتے موجودہ حکومت میں. جہاں جہاں کرپشن یا جہاں جہاں قائد اعظم کی آپ اس کی بات کر رہے ہیں, عمران خان کو جو پتہ چلا انہوں نے اپنے اس کو بالکل ہی پسند نہیں کیا پروف کے ساتھ.
جہانگیر ترین ہمارا ساتھی تھا، آج ساتھی نہیں ہے ہمارا. علیم خان ہمارا ساتھی تھا، آج ساتھی نہیں ہے ہمارا. اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو عمران خان. اور اس معاملے کے اندر کیوں خاموشی اختیار کی؟ چلیں اب نہیں، خاموشی اختیار نہیں کی، ان کا کیس عدالت میں ذمہ دار شخص یہ بتا رہا تھا کہ یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کو درست کر لو، تو ان کو کہنے لگے جس کو نوکری سے نکال دو. دیکھیں وہ ایک وہ الگ ایشو ہے، لیکن فرا گوگی کا جو معاملہ ہے وہ عدالتوں میں ہے اور ان کا اپنا کاروبار پہلے سے تھا. باقی تمام چیزیں عدالتوں میں موجود ہوتی ہیں. جب وہ بتایا جا رہا تھا نہیں، دیکھیں اس میں کوئی ایسے ثبوت نہیں تھے نا کسی کی بات پہ، اگر کسی پہ بڑا ذمہ دار شخص بتا رہا تھا، ذمہ دار شخص بتا رہا تھا. تو لیکن پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدے کے اوپر، دیکھیں آئینی عہدے پہ ہے بالکل. دیکھیں ہماری سر آنکھوں پہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی بقا ہے تو انہی جو عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آئی ایس آئی کے، ان کی توسل سے ہے. آرمی جو ہے ہماری لائف لائن ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے درمیان توڑ اور یہ ناراضگیاں اور پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہوگا. جب پاکستان کی لائف لائن آرمی ہے اور پاکستان کی عوام پاکستان کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، تو ہمیں کوئی الگ کر نہیں سکتا انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان کی ترقی کی بنیاد ہی اسی اس پہ ہوگی. سوشل میڈیا پہ کوششیں ہو رہی ہیں، یہ کیا ملانے کے لیے ہو رہی ہیں یا دور کرنے کے لیے ہو رہی ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو بہت ساری کوششیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں توڑنا جا رہا ہے. تو یہ آ کر سامنے کبھی کوئی یہ بات کہے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. کبھی ایک دفعہ خان صاحب نے بالکل کہا ہے کہ فوج ابھی بھی ریسنٹ انہوں نے بیان دیا. یہ کہتے ہیں نا کہ جو سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چلائی جا رہی ہے، جو اس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اس میں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس سے تعلق نہیں ہے، تعلق واسطہ نام اور ٹائٹل دیے جا رہے ہیں، اس سے تو تعلق ہے یا نہیں ہے؟ جو خان صاحب اپنی تقاریر کے اندر مختلف نام استعمال کرتے ہیں. دیکھیں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہوتے ہیں، پولیٹیکل کسی کو مطلب کسی ٹائٹل دے دینا، کسی کو حاجی صاحب کہنا، کسی کو یہ کہنا میر جعفر، یہ وقت کی ضرورت ہے. دیکھیں جب ایک چیز کا جب پتہ چل رہا تھا تو چیئرمین وہ کہتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، پارٹی کے اتنی بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، اگر کوئی غلط ہے اس کو غلط کہہ رہے ہیں. وہ نواز شریف صاحب کے لیے جو مشرف صاحب نے کیا، انہوں نے کون سا ان کو ٹائٹل دیا یا کچھ کہا؟ وہ جو آئینی طریقہ تھا قانونی، وہ انہوں نے راستہ اختیار کیا. وہ آئینی اور قانونی راستہ اختیار کر رہے تھے. قانونی راستہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان نے 2018 سے پہلے جتنی پیشیاں عمران خان نے عدالتوں کو فیس کیا نا، کسی نے نہیں کیا. 2018 جی ہاں، کتنے کیسوں میں گئے، ہر کیس میں نہیں، ہر جو بھی کیس تھے ان کے اوپر تھے یا پارٹی کے ساتھ تھے، وہ عدالتوں میں خود جاتے رہے، پرسنلی گئے. اور اب پرائم منسٹر کے بعد، پرائم منسٹر بننے کے بعد آج بھی 150 سے زیادہ ان کی فیاریں کر چکی ہیں. وہ پاکستان میں بڑے تھوڑے لوگوں کی ہے جن کو 8 منٹ میں 8 کیسز. بالکل بہت تھوڑے لوگوں کی ہے ایسی قسمت کہ جس کے ایک آواز پہ پورے پاکستان کے ہر شہر میں اسکرینز لگ جاتی ہیں اس کا خطاب سننے کے لیے. بہت تھوڑے لوگوں کی قسمت ہے، بہت تھوڑے لوگوں کی قسمت ہے کہ ایک تقریر کرتا ہے تو پوری دنیا کے پاکستانی اکٹھے ہو جاتے ہیں. بہت تھوڑے لوگوں کی قسمت ہے، اور بہت تھوڑے لوگوں کی قسمت ہے کہ اس کے پورا رمضان ہزاروں لوگوں نے اس کے گھر کے باہر افطاری کی، سحری کی، دعائیں کی ان کے لیے. کروائیے ذرا یہ بھی پتہ کرتے ہیں. ایک بریک کے لیے جا رہا ہوں، بریک سے واپس آ رہے ہیں. ہم دیکھیے گڈ مارننگ. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی صورتحال کے حوالے سے. معزز مہمان تشریف فرمائے عرفان اللہ نیازی اور مسرت نیازی صاحبہ بات کر رہے تھے ملکی سیاسی صورتحال پہ. عرفان اللہ نیازی نے چند باتیں کی ہیں، انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے دفاع کیا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ جو مقبولیت اس وقت ہے یا بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہے، جس طرح ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس طرح اپنا ان کے ساتھ جو محبت کا اظہار ہے، چاہے اس کا طریقہ جو بھی ہو، صحیح یا غلط، اس کے اوپر تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن بڑے بھرپور طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں. ملک کے اندر بھی کافی لوگ، جیسے انہوں نے کہا کہ ان کے چاہنے والے ماہ مبارک کے اندر بھی ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ بیٹھے رہے اور سب کچھ ہے. ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے مقبول ترین جو ہے وہ سیاسی رہنما ہیں. اس سے شاید انکاری نہیں ہے، اور بڑا پرزور ان کا مطالبہ ہے کہ اگر انتخابات کروا دیے جائیں تو یہ بات جو یہ دعویٰ ابھی جیسے ہی کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہوگا. جی فرمائیے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میں مقبول نہیں، میں تھوڑا سا بزدل کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو یہ ڈر اور خوف ہے اور آپ نے خواتین اور بچوں کو ڈھال بنایا کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے.
تو میں سمجھتی ہوں کہ بزدلی ہے. دوسری دیکھیں اگر دیکھیں اگر سیاسی رہنما کی بات کی جاتی ہے, کون سا سیاسی رہنما بلٹ پروف گاڑیوں میں نہیں؟ اچھا دیکھیں وہ ایک چیز الگ ہے, بالکل سب گھومتے ہیں, اس کی بات نہیں کر رہی. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب پہ جتنے کیسز تھے, جب اور جس وقت, یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ جب اور جس وقت بلایا گیا وہ ہر ادارے کے سامنے پیش ہوئے. انہوں دیکھیں فین فالوورز ہر پولیٹیکل لیڈرز کے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آصف علی زرداری صاحب یہ کہہ دیتے کہ جی آئیں اور مجھے گرفتار نہ کر سکیں, آپ لوگ آئیں. یقینی بات ہے اتنے ہی لوگ, بلکہ ان سے زیادہ ہی لوگ وہاں بلاول ہاؤس کا گھیراؤ ضرور کرتے, لیکن جو لیڈر ہوتا ہے ان کو ان چیزوں سے سروکار نہیں. اسے پتہ ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو ادارے مجھے باعزت بری کریں گے. دیکھیں ان کے ساتھ اتنا بھی ظلم ہوا, 11 سال جو ہے نا بغیر جسٹ ایلیگیشنز پر, جب کوئی جرم ثابت نہیں ہوا اور باعزت وہ بری ہوتے ہیں, تو پھر اس کو کہتے ہیں نا یہ کیا بات ہوئی, خواتین کو ڈھال بنا لو, بچوں کو ڈھال بنا لو, ٹویٹ کر دو, آ جاؤ مجھے گرفتار نہ کر دیا جائے. میں نہیں سمجھتی کہ ایک سیاسی لیڈر کو یہ زیب دیتا ہے. دوسری بات, میرے بھائی نے کہا کہ جی 2018 میں مقدمات, 2018 سے پہلے مقدمات کا انہوں نے بہت زیادہ مقدمات کو فیس کیا. خدا کا واسطہ عرفان, کچھ تھوڑی سی اپنے لیڈر کی طرح جھوٹ نہ بولو میرے بھائی, میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں. بات دراصل یہ کہ وہ تو لاڈلا تھا, اس کو تو لانے کی تیاریاں ہو رہی تھی, اس کے پر تو کوئی جو ہے نا میں کہتی ہوں چونٹی مارنے کا کیس نہیں تھا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کیسز کا سامنا کیا؟ آپ کہتے ہیں کیسز کا سامنا, تو کیسز کا سامنا تو ایلیگیشنز پہ ایلیگیشنز لگاتے تھے اپنے دور اقتدار میں, ایلیگیشنز پہ کہتے ہیں ریاست مدینہ, اور ریاست مدینہ میں یہ نہیں دیکھتے کہ عید کی رات کو ہی, یعنی چاند رات کو ہی آپ فریال تالپور صاحبہ کو جو ہے نا ہاسپٹل سے گرفتار کرتے ہیں. تو اس وقت کہاں گئی ریاست مدینہ؟ اس وقت کہاں گیا آپ کا مشن کہ ایک خاتون کو, وہ ملک سے باہر نہیں بھاگ رہی تھی, وہ ڈھال بنا کے بلاول ہاؤس میں بیٹھی بھی نہیں تھی اور یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ آ جاؤ مجھے گرفتار نہ کر لیں, کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ نے انہیں گرفتار کیا, ثابت کیا کر سکے آپ؟ میں کہتی ہوں نا ثابت کرتے ہیں نا, تمام اپوزیشن جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ تھے سب پہ ثابت کرتے, سب کو جیل میں ڈالتے. اب تنہا بادشاہ سلامت جو ہے نا کرتے رہتے, اقتدار کے مزے لوٹتے رہتے, اور اپنے چوکیداروں کو اور پنجاب کے بہت بڑے جو ہے نا ڈکیتوں کو اور نفیس لوگوں کو لوٹ مار پہ لگا دیتے, گوگی جیسی خاتون کو لگا دیتے, اور آپ کی موج ہی موج ہوتی, مستی مستی ہوتی. میں تو صرف یہی کہوں گی اور تو کچھ نہیں کہہ سکتی. البتہ میں ریکویسٹ ضرور کرتی ہوں کہ اتنا جھوٹ بولا جائے جس کو پبلک بھی برداشت کر سکے. میرے بھائی نے کہا پبلک تو کر رہی ہے برداشت, پبلک نے دیکھیں میرے بھائی نے کہا کہ جو لوگ سندھ ہاؤس کے اندر جو ہے نا چیئرمین کو ہٹانے کے لیے تیاریاں کی گئی, میری چیئرمین نے, ان کے چیئرمین نے کہا کہ جی امریکہ میں سازش ہوئی. ان کے چیئرمین نے کبھی کہا کہ اپنے اداروں پہ تنقید کی, وہاں سازش ہوئی. میرے چیئرمین نے فرسٹ ڈے کہا ہے سازش بلاول ہاؤس میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ کرتے کرتے مان لیا جی امریکہ میں نہیں ہوئی. بھائی جب ہم کہہ رہے ہیں یہاں سازش ہوئی ہے تو مانے نا, بیٹھک ہوئی ہے. پی ڈی ایم بنانے والے جو ہے نا میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے, اور جہاں دیکھا کہ پاکستان کو بحران کا مسئلہ ہو رہا ہے, سیاسی بحران پیدا کیا جا رہا ہے, اور کوئی کرنے والی جماعت بھی کوئی دور کی نہیں ہے, تو اس وقت بھی میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کمیٹی بنائی اور کہا تمام پولیٹیکل پارٹی سے آپ بیٹھ کے بات کریں. کیا بنائی تھی؟ مہنگائی, دیکھیں نہیں بالکل ہم کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے بھائی, ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں, لیکن اب مہنگائی جو ہوئی ہے وہ خان صاحب کے اپنے ذاتی کرتوتوں کی وجہ سے, کیونکہ خان صاحب دیکھیں ایک منٹ, خان صاحب نے خود ہی کہا تھا میں ان کے لیے ایسا کچھ کر کے جاؤں گا, انہیں پتا چل جائے گا. یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں, میرے ذاتی الفاظ نہیں ہیں, دیکھیں میرے ذاتی الفاظ نہیں ہیں. پھر خان صاحب کی جو مس کمٹمنٹ تھی, چاہے وہ آئی ایم ایف سے ہو یا اور دیگر ممالک سے ہو, کیا اسی کا تذکرہ کر رہا ہوں. حماد اظہر کو میں نے سنا آج وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا وہ بجٹ نہ پیش کریں, اور کوئی بھی چیز دیکھیں, کوئی بھی کرنے پر وہ کہتے تھے لے لیتے تھے, اور اس کے بعد وہ اس کو غلط وے میں جا کے استعمال کرتے, کہتے تھے غریب ملک ہے ہم دے نہیں سکتے. بھائی آپ قرضہ لے رہے ہو, جب آپ کمٹمنٹ نہیں کر رہے ہو ذاتی طور پہ, ایک کنٹری ٹو کنٹری ہو رہی ہے,
ٹھیک ہے نا, ایک اسٹیٹ کر رہی ہے, جب اسٹیٹ کر رہی ہے تو اسٹیٹ کو تو آپ بدنام کر رہے ہو. آپ نے جو غلطیاں کی ہیں اس کا خمیازہ سٹنگ گورنمنٹ بھی بھگت رہی ہے اور 22 کروڑ عوام بھی بھگت رہی ہے آپ کی نااہلیوں کا صلہ. یہ چیزیں ٹھیک ہے جی. نہیں صاحب اب فرمائیے گا, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یقیناً اس چیز کا تو ادراک ہے کہ مہنگائی اگر اس وقت میں تھی, کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی, تو اس وقت بھی نہیں ہے, اور اس ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس چیز پہ نالا بھی تھی کہ وہ جو غیر ضروری سپورٹ جو دی جا رہی تھی اور وہی نقصان کا باعث بنی ہے. شاید اسی غلط فیصلوں کا تذکرہ اب زیر لب کہیں نہ کہیں ہے, کر رہے ہیں خان صاحب, اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اور کیسز کی جہاں تک بات ہے وہ تو ظاہر ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ تو ایک جو ہماری مختصر سی تاریخ ہے اس کے اندر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم کے خلاف ہوا, نواز شریف صاحب کے خلاف ہوا, اور جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جو کچھ کیا, اور میرے خیال میں ساری چیزیں ایکسپوز ہوتی چلی جا رہی ہیں. گو کہ میڈیا کو اور بہت سارے جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو تو پہلے ہی پتہ تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن اب تو عوام کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں وہ ساری چیزیں جو کچھ ہوتا رہا. کیسے اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے یہ تو بتائیے. اور پھر جو سازش کا ایک تذکرہ ہوتا رہا, سوال آج بھی وہی ہے, وہ کون سی سازش تھی؟ انہوں نے کہا بلاول ہاؤس کے اندر سازش ہوئی تھی. آپ کس کو آپ ٹھہرا رہے ہیں یہ فرمائیے, اب کون آنے والا ہے؟ حیرت ہو رہی ہے کہ حسین حقانی کے بعد کس کا شب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہہ رہی ہیں کہ جی وہ انہوں نے عمران خان نے بگاڑ پیدا کیا اور کہا کہ میں ایسا کچھ کر جاؤں گا کہ آپ لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ایک سیاسی وہ تھے, شعور رکھنے والے شخص تھے. آپ کو 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے, ابھی تک آپ ملک کو اسٹیبل نہیں کر سکے. مہنگائی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. سندھ میں کہتے ہیں جی 65 ارب روپے کی ہم نے فری آٹا دے دیا. ہماری بہن بیٹھی ہے, مجھے 10 گنوا دیں کراچی میں کہ جن کے گھر میں فری آٹا گیا ہو. بجلی کا بل گھروں میں پہنچ سکتا ہے, پولیو ٹیمیں گھروں میں پہنچ سکتی ہیں, اچھا مردم شماری والے گھروں میں پہنچ سکتے ہیں, تو فری آٹا گھروں میں کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ نہیں, سبسڈی دیا گیا ہے, آٹے پہ سبسڈی دی گئی ہے. کوئی سبسڈی نہیں دی گئی کراچی میں. 650 میں نا, 650 کا میں بتا رہی ہوں. جی نہیں, دیکھیں 650 کا ایک تھیلا, دیکھیں 650 روپے کا ایک تھیلا دیا. اگر ہر کراچی کے ہر علاقے میں ٹرک جاتے تھے اور وہاں سے عوام لے رہی ہوتی تھی, یہ اگر کوئی کہہ دے اگر میرے بھائی نے چشمہ الٹا لگایا ہوا انہیں نظر نہ آئے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں. نہیں, چشمہ میں لگاتا ہی نہیں ہوں, جو سچ ہے ہمیں تو کہیں نہیں, نظر نہیں تعصب آیا, کا چشمہ نا ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا. ہاں مجھے گندم نظر آئی جو ٹریلرز کے ٹریلر بھرے ہوئے افغانستان کی طرف گئے ہیں, یہ تو لوگوں نے ویڈیو لگائی ہیں, وہ نظر آئے سندھ کے روڈوں سے جاتے ہوئے. خان صاحب نے لاکھوں ٹن دیکھیں, گورنمنٹ کو وہ گندم نظر نہیں آئی, لاکھوں ٹن خان صاحب نے جو بھیجی تھی, اور جب کہتے تھے کہ جی میں نے دوسری بات کہتی ہیں بالکل دیے, لاکھوں ٹن دیے افغانستان جو آن ریکارڈ ہے. ہاسپٹل سے اٹھا لیا بھائی, جن کے اوپر کیس بنے وہ سارے ہاسپٹل میں بھاگ جاتے ہیں, وہاں بستروں پہ لیٹ جاتے ہیں, تو وہیں سے اٹھایا جائے گا ان کو. تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. خان صاحب کے گھر میں اگر لینے کے لیے گئے تو وہ غلط ہو گیا. خان صاحب کو لینے جائے, وہ تو لوگ آ جاتے ہیں نا, لوگ آ نہیں جاتے, ٹویٹ کر دیا جاتا ہے آؤ بچاؤ ڈھال بناؤ مجھے. ٹویٹ پہ کوئی نہیں آتا, ٹرین چلائے جاتے ہیں, آ جائیں. ٹرین کون چلاتا ہے؟ پاکستانی عوام چلاتی ہے. پاکستانی عوام نہیں چلاتی, خان صاحب خود ٹویٹ کرتے ہیں. خان صاحب خود ٹویٹ کرتے ہیں. میری بات سن لینا, یاسمین راشد صاحبہ کی جو گفتگو ہے وہ سب نے سنی ہے, جس کے اندر وہ یہ تک کہہ رہی ہیں کہ اگر وہاں ان کو حفاظت کے لیے نہیں پہنچے تو جناب ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. اب بتائیے. ٹکٹ نہیں دی, دیکھیں انہوں نے انکار نہیں کیا کہ یہ غلط ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں, نہیں اس میں کیا کوئی ڈھکی چھپی بات ہے, میں بتا رہا ہوں نا, جتنے بھی ایم پی ایز ہیں وہ اپنی پاور شو کریں تاکہ ہم ٹکٹ میرٹ پہ دے سکیں. نہیں یہ بات نہیں ہے, زمان پر پہنچے حفاظت کے لیے ورنہ نہیں ملیں گے. حفاظت کا لفظ نہیں ہے, آپ لوگوں نے وہاں پہنچنا ہے, وہ لوگ پہنچ رہے ہیں ان کے ٹیپ کے اندر. آج دیکھیں اب تو ٹکٹ بن چکے نا, آج بھی ہزاروں لوگ ان کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کس لیے بیٹھے ہیں یہ بھی تو بتائیں نا. وہ تو احتجاج کر رہے ہیں کہ اس میں تو ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے, ان کو بھی ٹکٹ دے دی ہے. دیکھیں اگر انٹرویو کر کے خود 99% ٹکٹ میرٹ پہ دیے گئے, اگر 1% یا 2% کوئی ایسا ہو گیا تو وہ انسان ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں. عمران خان نے دوبارہ ریویو کیا, اس قسم کی غلطی دوبارہ ٹھیک کیا. چودھری فواد جیسا ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ یار مجھے اگر مل جاتا تو اچھا ہوتا, خیر مجھے نہیں دیا. وہ بھی رونا گانا خواہش تو سب کرتے ہیں, خواہش تو سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. 2018 میں میری بھی خواہش تھی, مجھے نہیں دیا کہ ہم تو پارٹی کے ساتھ آج بھی کھڑے, ہم تو کسی مفاد کے لیے نہیں آئے, ہم تو عمران خان کے لیے آئے, ملک کے لیے آئے. دوسری بات یہ ہے کہ 3.5 سال کی کہتے ہیں کہ ملک کو بگاڑ کے رکھ دیا انہوں نے. بگاڑ
انہی 3.5 سالوں میں ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا, انہی 3.5 سالوں میں جو عزت سے لوگ کھانا کھاتے تھے, لنگر خانے کھولے ہوئے تھے جو بند کر دیے گئے, انہی 3.5 سالوں میں خیمگاہیں بنائی گئی, انہی 3.5 سالوں میں احساس پروگرام دیا گیا, انہی 3.5 سالوں میں 12,000 روپیہ لوگوں کو بغیر اس کے دیا جس طرح جو بند ہو چکا ہے, انہی 3.5 سالوں میں 6,000 مخصوص گھروں کو راشن کے لیے دیا جاتا تھا جو بند کروا دیے گئی ہے, انہی 3.5 سالوں میں مختلف کالجز میں یونیورسٹی میں احساس ایجوکیشن پروگرام چل رہا تھا, احساس لون پروگرام چل رہے تھے. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ ٹیکنیکل کالجز ہیں وہاں آپ چلے جائیں, اس کا احساس پروگرام جو باقاعدہ کورسز ہوئے ہیں. ان کا کیا ہوا؟ گورنمنٹ کالج آف پرائم منسٹر ہاؤس یا پھر گورنمنٹ کالج آف گورنر ہاؤس, اس میں کیا ہوا؟ بالکل وہ بھی ایک ہمارے ایجنڈے میں تھا. دیکھیں 3.5 سال گورنمنٹ ہمیں ملی, کوئی کون سا کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا جو انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ رہ جاتی 5 سال تو میں گارنٹیڈ کہتا ہوں جتنا عوام نے ٹیکس دینا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے شروع کیا شاید ہی کسی گورنمنٹ میں دیتے تھے وہ, اور نہیں تو وہ ٹیکسز وہ لگائے گئے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں لگے. نہیں یاسر بھائی میں بتا رہا ہوں نا, ٹیکس پہ کر لیتے ہیں. ہماری اتنی بڑھ چکی تھی کہ ہمیں 2000 یہ جو اس سال 2023 کے اس میں بجٹ میں ہمیں ہمارا خسارہ برابر ہو چکا ہوتا. اچھا یہ میری عرض سنیں نا, میں بہت ختم ہو جائے گا, نہیں تھوڑی سی تصحیح کر دوں نا, دیکھنے والوں کو ذرا بتا دوں نا, وہ جو ٹیکس کلیکشن کی بات ہوتی نا, اگر ٹیکس کلیکشن ہوتی تو جتنی ادائیگیاں ہوتی نا وہ وقت پر ہو جاتی, پھر وہ جو گیس کے سودے تھے وہ کرنے تھے وہ نہیں کر سکے, پھر اس کے اوپر مزید یہ کہ 10 روپے جاتے جاتے کم کر دیے جب آپ کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ تھا. اور یہی کہا گیا تھا, وہ تقریر آج بھی میں اس کا ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہم نے ٹیکس بہت جمع کر لیا ہے, پیسہ زیادہ آ گیا ہے جس وجہ سے 10 روپے کی چھوٹ دے رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس کی وجہ سے جو نقصانات ہم نے اٹھائے آج تک اس کا خمیازہ جو ہم بھگت رہے ہیں. اس کے بعد اور بہت سارے معاملات تھے جس کے اندر یہ کہا گیا جو ریکارڈ ارننگز ہماری ہو گئی ہیں, اگر وہ سب کچھ ہوتا, چلے میں یہ نہیں کہہ رہا تو پھر 1 سال تک تو ملک چل سکتا تھا نا, فوراً سے کولیپس لوٹنے والے آ گئے, لوٹنے والے آ گئے, وقت تھوڑا سا رہ گیا. تھوڑی سی کیا بات ہے, ان کو سندھ میں برا حال ہو چکا ہے, وہ اس کے اوپر نکالنے والے مہنگائی والے آئے نہ نکالے. بقول عرفان کے جو ہے نا ٹیکس کلیکشن بہت زیادہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کی, 8,000 ارب روپے جمع کیا, یہ بھی ریکارڈ تھا. دیکھیں ٹیکس کلیکشن بقول ان کے اگر انہوں نے بہت زیادہ کی تو وہ لگا کہاں, ہاں لگا, میں ایڈمنٹ کرتی ہوں وہ لگا پنکی پیرنی کے بینک میں, وہ لگا فرا گوگی کے بینک میں, وہ سارا جو ہے نا جمع بوزدار پلس کی طرف سے ہوا, وہ سارا کلیکشن جو ہے نا خان صاحب کے جیب میں گئی. 2 سال کووڈ کا پیریڈ رہا, پھر بھی ہم نے اس کو پیروں میں کھڑا کیا. کیا پیروں میں کھڑا کیا, ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی, کنسٹرکشن انڈسٹری نے بوسٹ کیا, چاہے جو بھی وجہ ہو لیکن ہوا, ٹائم پورا ہو گیا. انڈسٹری لگنا شروع ہو گئی, ہمارے ملک میں ٹائروں کی انڈسٹری لگنا شروع ہو گئی, ہمارے ملک میں موٹر ریل بن رہے تھے. یہ والی بنی ہوگی ایک طویل لسٹ ہے, مقابلہ کر ہی نہیں سکتے پورا پاکستان کے ساتھ. بریک لے لیں, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے. آپ میدان میں الیکشن میں ہے نا, اپنے میدان میں الیکشن میں آپ کو پتہ چل جائے.